हेलो एवरीवन, दिस इज़ मरीम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज कुछ नई खबरों के साथ हम आए हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, पहले बात करेंगे, गोगी भट्ट ने रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख़ुद को बेकसूर साबित करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे। नाज़रीन, 3 लाख लोगों का मोबाइल डेटा हैकर्स ने डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है और 6 अरब रुपए मोबाइल कंपनीज़ ने मोबाइल सारिफीन से लिए हैं। आखिर ये माजरा क्या है, क्या स्टोरी है, आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। NCCI के डायरेक्टर सरफराज चौधरी, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है और आपको बताते चलें कि हमारे फेमस यूट्यूबर डकी भाई को इन्होंने बेसिकली गिरफ्तार किया था। इसको भी हम ज़रा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, फिर बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ गैर महफूज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर वो डिवाइसेस कौन सी हैं, क्या कुछ सर्वे सामने आई है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनसे मिलते हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। सर, पहले हमें ये बताएं कि गोगी भट्ट ने रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वो ख़ुद को बेकसूर साबित करना चाह रहे हैं, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें हुई हैं, हमें आज ज़रा डिटेल में बताएं। शुक्रिया मरियम। एक्चुअली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे उन सवालात के जवाब दिए हैं जो वो समझते थे कि देने चाहिए। वो उस जो इनके JIT में पेश होने के बाद उठे, जिसमें इनको गुनाहगार करार दिया गया। तो बहुत सारे सवालात के जवाब देने के साथ साथ बहुत सारे नए सवालात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खड़े किए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सीन कुछ ये है कि आपको इल्म है कि ये गोगी भट्ट साहब जो है, अमीर बलाच के केस में 1.5 साल पहले इनका नामजद इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। और ये फिर उसके बाद रूपोश हो गए थे। रूपोश मीन मंजर से गायब हो गए थे। पीछे इनका ना बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। इनका एक भांजा, जो सगा भांजा, इकलौता बच्चा था, वो हैवी बाइक के एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद ये सामने आए हैं और बेल कराई इन्होंने, प्री अरेस्ट बेल करवाई। प्री अरेस्ट बेल करवा के जब ये CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को पेश हुए, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप अपनी सफाई जो है JIT के आगे पेश करें और JIT को बताएं कि आप बेकसूर हैं या नहीं है। खैर, ये उसके बाद JIT के सामने पेश हुए, JIT से इनके सवालात जवाबात हुए। तो बाद में पता ये चला कि JIT ने अपनी फाइंडिंग में इनको गुनहगार लिख दिया। अच्छा। और ये एक बात मैं आपको बताऊं मरियम, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ बहुत सारे मुकदमात में। मतलब जो अवान अदल फायरिंग केस है, जिसे मर्डर हुए, फिर उसके बाद टीपू ट्रकों वाले का खुद मर्डर हुआ 2010 में। उसके बाद उससे पहले भी कई केसेस जो भी कोई इनके ऊपर हुए, आज तक कभी भी ये पुलिस की तफ्तीश में या कहीं पे भी गुनाहगार नहीं थे। ठीक है। नामजद जरूर हुए, पहली दफ़ा गुनाहगार हुए। अच्छा, वो इसमें अब वो जो गुनाहगार हुए और आगे इनकी बेल, अभी इनकी इंटरम बेल है, आगे चलनी है। तो ज़ाहिर है हर शख्स के पास एक राइट होता है अपने सेल्फ डिफेंस का। और इसी तरह जो हमारा जो आइन जो है ना, हर किस्म के मुल्ज़िम को, मुजरिम को भी एक राइट देता है कि वो प्रोटेक्शन बेल लेके, जिसको हम इंटरम बेल कहते हैं, एक्चुअली वो प्रोटेक्शन बेल होती है गिरफ्तारी से बचने के लिए। कि और वो बेल का मकसद ये होता है देने का कि वो उस दौरान अपनी सफाई पेश कर सके और पुलिस उसको गिरफ्तार ना करे। वो पुलिस के साथ ताउन करेगा, पुलिस को बताएगा, अपनी सफाई पेश करेगा। तो ये वो उसमें है। अभी प्रोटेक्शन में इनकी आगे पेशी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि मेरे साथ जो JIT में, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इन्होंने JIT के फाइंडिंग को रिजेक्ट कर दिया। उसको उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया उसके ऊपर। अच्छा। JIT की फाइंडिंग पे उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उसके अंदर कोई एक DSP साहब थे, वो उनका कहना था कि उनका ताल्लुक मीर बलाच ग्रुप के साथ है, तो लिहाजा वो कैसे मेरे साथ इंसाफ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए तो उनका ये बताना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनके लिए ज़रूरी था कि एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है।
کیونکہ وہ سسٹم کو کافی اچھے سے جانتے ہیں. اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں ان کے اوپر جو قتل کا الزام ہے، کیا اس کانفرنس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے خود کو بے گناہ ثابت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہر شخص کو رائٹ ہے اپنے بارے میں نا. بالکل. اور یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ٹھیک کی ہے. انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا، یہ کہا ہے کہ میرا اس مرڈر سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے وجہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک پولیس والا ہے جو ہے اس کا ان کا جاننے والا تھا، اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے کہ جو میر بلاچ کے مرڈر کیس میں ان کا کوئی ہاتھ ہے. اچھا، مجھے بیچ میں یہ بتا دیں کہ قتل کا ان کے اوپر الزام ہے، کیا ان کی دشمنی نہیں ہے؟ ہاں نہیں مریم، ان کی دشمنی تو بڑی پرانی ہے. ان کے فادر سے کے دور سے لے کر کوئی کرکٹ میچ سے کوئی بڑی لمبی ایک کہانی اور سٹوری ہے ایک، ان کی دشمنی کیسے پڑی. تو اب تک جناب اس جو اڈا فیملی ہے، ٹیپو ٹرکا والی فیملی کے، اس کے دادا بھی مرڈر ہوئے تھے. خیر، لیکن ان کے فادر جو ہے ٹیپو ٹرکا کا جو مرڈر ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، اس کا بھی ان پہ الزام تھا، لیکن یہ اس میں کلیئر ہو گئے. پھر اس کے بعد امیر بلاچ کا بھی ان کے پہ الزام ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ دشمنی ان کی کسی اور کے ساتھ ہے، دشمنی ان کی کسی اور کے ساتھ ہے، یہ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ مجھ سے نا کچھ لوگوں نے یہ پوچھا جب ان کی پریس کانفرنس یہ ہوئی، انہوں نے کہا یہ دشمنی نہیں ہے. تو پریس کانفرنس کے دوران یہ جب ان کے دوسری پارٹی کا ذکر آتا ہے، اس سے اتنا نفرت انگیز ان کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے تھے. کسی نے کہا کہ میر بلاچ کیسا بندہ، انہوں نے کہا میر بلاچ کی یہ 7 FIRs ہیں. بس اتنی برائیاں، جب آپ کی کسی دشمنی نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمارے اگینسٹ کیوں پڑے. یہ تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دشمن ہونے کا حق ادا بھی کر رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہ کرمنل لوگ ہیں، یہ کرائم کرتے ہیں، یہ خواتین کو بلا کے ان کی ساتھ تشدد کرتے ہیں. تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کیا ان کے کوئی صلح کے چانسز ہیں؟ کیونکہ کیسر بٹ نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی ہے. آپ کو کیا آگے نظر آ رہا ہے؟ ہماری پہلے تو میں آپ کو کیسر بٹ والی بات کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں، صلح اور لڑائیاں ایک مفادات کی گیم ہے. ٹھیک ہے نا. کیسر بٹ صاحب کو تو میں نہیں جانتا اتنا، ان کے بڑے بھائی کو میں جانتا تھا، بابر بٹ لکھو ڈیریا. وہ میرے ایک رپورٹر تھے، میں چونکہ چیف رپورٹر تھا صحافت اخبار کا ان دنوں. تو وہ میرا ایک رپورٹر تھے جمیل کھوکر صاحب، وہ ان کے دوست تھے، ان کے ڈیرے شیرے پہ جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کی کہ ان کے دوست کو، بابر بٹ کو نا اپنے وہ آ رہا تھا کہ پیشی سے یا کہاں سے، تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا تمام گارڈ سمیت. میں نے، میرے ایک دوست ہے DIG، ان کو میں نے کال کی، یار ایسے دوست ہے، ذرا اس کو ذرا کلیئر کرا دیں. وہ کہیں گزر رہے تھے تھانے میں، وہ ساتھ ہی تھانے کے اندر چلے گئے، ساتھ ہی ان کے مجھے کال آ گئی، اوہ قریشی صاحب یہ کن لوگوں کو پکڑیں گے، تو کرپشن بہت زیادہ ہے. اچھا. میں نے یہ کہا اچھا وہ پکڑے کیوں کیسے گئے. اور ایک اور DIG صاحب ہیں، وہ اس وقت یہ پرویز الہی کا دور تھا، ایکسٹینشن پہ، وہاں پہ ایکسٹینشن پہ اس وقت نا ایکسٹینشن مل جایا کرتی چودھری پرویز الہی کے دور پہ نا. جو کوئی آفیسر ہوتا تھا اس ریٹائر ہو گیا تو اس کو 2 سال کی 1 سال کی ایکسٹینشن پہ. وہ DIG انویسٹیگیشن لگے ہوئے تھے پنجاب. انہوں نے کہیں گزرتے ہوئے دیکھا، گنیشن نے ان کے پاس ہی کہیں کھڑے، انہوں نے پولیس کو کہا جی ان کو پکڑو فوری طور پہ. وہ چلے گئے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جب ان کا پرچہ ہوگا اتنا اسلحہ. تو میں نے اپنے بندے کو بھیج دیا DIG، وہ بھی DIG، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے پھر ان کو وہاں پہ تسلی کرائی. میں نے کہا یہ دشمن دار آدمی ہے، یہ بڑا مشہور آدمی ہے، آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گن مین ہے، یہ جو بندے ہیں جو اس کی سیکیورٹی کے لیے اسلحہ سارا کا سارا لائسنسی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں یہ میں آپ کو کسی کرمنل کے پیچھے بیٹھوں. میں کہ دشمن دار آدمی ہے، یہ جو کرمنل نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کرائم بار نہیں کرتا، دشمن دار ہے. تو آپ نہ فیور کریں، اسلحہ سارا جو ہے نا لائسنسی چیک کرائیں. پھر انہوں نے ان کو وہاں سے ریلیز کرایا. اس کے بعد میرے سے ملاقات بھی ہوئی. تو یہ ایک مطلب ڈیرے دار اور دشمن دار اس طرح کے لوگ ہیں.
لیکن آگے انہی کے اب ان کا مرڈر ہو گیا تھا بابر بٹ لکھوڈیریا کا. تو آگے یہ کیسر بٹ لکھوڈیریا یہ ان کے امیر بلاچ کے دوست تھے اچھے. اچھا. اب ان کی جو ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے ٹیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ, گوگی بٹ گروپ کے ساتھ, جی یہ ایک الگ کہانی ہے, یہ میں آپ کو پوری پھر بتاؤں گا. لیکن اس میں اتنا ہی بولوں گا کہ پوری یہ کہانی ڈیٹیل میں سننے والی ہے. ہاں سننے والی, لیکن اس میں آپ کو بس میں اتنا میں کہتا ہوں جی ان شارٹ مجھے بتا دیں. ان شارٹ یہی میں بتا رہا ہوں کہ نا اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد ہے, وہ چیزیں ہو گئی. اب آج ان کی دشمنی پہ, ابھی میں نے آپ کو بات بتائی نے پریس کانفرنس کے اندر گوگی بٹ صاحب نے یہ کہا کہ ساڑی سے کوئی دشمنی نہیں. اچھا. صلح تو تب ہوتی جب آپ کی دشمنی ہو, پہلے آپ یہ طے تو کر لیں کہ آپ کی دشمنی ہے یا نہیں ہے. خیر ان کا یہ پرسنل معاملہ ہے, یہ صلح کریں یا نہ کریں یہ ان کا آپس کا پرسنل معاملہ ہے. تو صلح تو بڑی بڑی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلے ان کو طے کرنا پڑے گا کہ ان کی دشمنی ہے کہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 3 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہیکرز نے ڈارک ویب پر اپلوڈ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 6 ارب روپے جو ہے وہ موبائل کمپنی نے موبائل صارفین سے لیے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے, سٹوری کیا ہے, ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. اچھا جی, یہ ایک خبر ہے, یہ ارشاد انصاری صاحب اور ظفر بھٹا صاحب کی. اچھا جی, اس میں انہوں نے انکشاف ہوا اس رپورٹ کے اندر کہ جو ہے نا ہیکرز نے 3,50,000 حائز درخواست گزاروں کا جو ڈیٹا فل کیا جاتا ہے نا, درخواست ڈیٹا, وہ انہوں نے وہاں سے چوری کر کے نا ڈارک ویب پر لوڈ کر دیا. یہ ہے انفارمیشن, وہاں پر رپورٹ دی گئی. اچھا, اب اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا کیسا ڈیٹا, مجھے لگا شاید کوئی ویڈیوز یا کوئی پکچرز. نہیں, یہ وہ ڈیٹا نہیں ہے. یہ وہ ڈیٹا ہے, آپ کا آئی کارڈ ہے, آپ کا موبائل نمبر ہے, آپ کی پکچر ہے, آپ کا پورا ڈیٹا جو ایک حج درخواست فارم پہ ہوتا ہے وہ والا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیکرز نے وہ جو ہیک کر کے نا اس کو نا اپلوڈ کر دیا, کوئی اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے. اچھا. اس طرح کا انکشاف ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ 2026 کی درخواستوں والا بھی ڈیٹا اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, جس پہ تحقیقات ہم کر رہے ہیں اور اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے. یہ نیا ڈیٹا ہے یا 2022 کے جو لیک سے اس کے ساتھ کوئی لنک ہے. 2022 میں بھی کوئی ڈیٹا کوئی لیک ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور کمیٹی کو بتایا گیا کہ حائز درخواست گزاروں کے علاوہ ایک اور چیز کا انکشاف جو ہوا ہے, یہ بھی ذرا غور طلب ہے ناظرین کے لیے, یہ توجہ طلب ہے کہ علاوہ سم کارڈ صارفین کا ڈیٹا بھی متاثر ہوا. اوکے. مطلب آپ جو موبائل فون استعمال کرتے ہو, میں استعمال کرتا ہوں, تو اس میں ہمارا ڈیٹا جو سم کارڈ کا اگر ڈیٹا دیکھیں گے نا تو بڑا سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے موبائل فون کا ڈیٹا. ویری ٹرو. ہر شخص کا نہیں بھی کرتے ہوئے نا, آپ کا موبائل اگر کسی کے ہاتھ میں لگ جائے نا تو اس میں آپ کی پرسنل چیزیں ایسی ہیں وہ شخص آپ کے اگینسٹ استعمال کسی بھی حوالے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے, اگر جو آئی فون یوزرز ہیں بالکل وہ جانتے ہوں گے اگر کوئی ہیکر کوئی ڈیٹا ہیک کرنا چاہے تو آپ کے پاس ایک میسج آ جاتا ہے 2-way ویریفیکیشن کوڈ. کیا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ ہیک اتنی آسانی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر نا ایک میں پہلے یہ بتاؤں کہ کمیٹی اراکین نے حکومت کی جانب سے ایک کوشچن یہ کیا ہے کہ طویل عرصے سے زیر التفا, یہ بڑی آپ کی بات کا جواب ہے اس میں, ڈیٹا پروٹیکشن بل پر عدم پیش رفت پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی, اس کو منظور کر کے اس کو لاگو کیوں نہیں کیا جا رہا. اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ہو, جس میں سینیٹر افنان اللہ نے کہا, اس خبر کے مطابق بتا رہا ہوں, قانون جو اس ڈیٹا چوری کو روک سکتا ہے وہی قانون ہمیں منظور نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کمیٹی کے ایک پرسن نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی ذمہ داری نئی ایجنسی کو کیسے دی جا سکتی ہے. اور پی ٹی اے کے نمائندے نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے NCCA کو تحقیقات سونپی ہے. کمیٹی کے اراکین نے الیکشن کمیشن اور نادرا کے ڈیٹا کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خبردار کیا کہ ماضی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران ڈیٹا کا استعمال اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر کیا گیا تھا. کمیٹی کو بتایا گیا کہ پی ڈی سی ایل اور ٹیلی نار, اچھا یہ آگے اس کی کارروائیاں اس کمیٹی میں ہوئی کہ ان کا نظام
آخری مراحل میں مطلب ٹیلی نار کے ساتھ اور پی ٹی سی ایل جو ہے نا آپس میں کوئی مل رہے ہیں اور 1-2 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا. اور اس میں کمیٹی میں جو 5G جو ہے کہ نیلامی جو ہے پر بھی بتایا گیا. پی ٹی اے نے تکنیکی تیاری کی تصدیق بھی کی اور قانونی رکاوٹوں کا ذکر بھی کیا. اور باقی جو دوسری بات تھی نا آپ کی, وہ ایک موبائل کمپنی ہے GSM کی, تو میرا خیال ہے وہ کمپنی کا نام لینا ضروری نہیں. انہوں نے کہا اس کی جانب سے صارفین سے مبینہ طور پر 6 ارب روپے کی وصولی کا اسکینڈل جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. وہ اسکینڈل تھا, اس میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے دیا. اس نے جو قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹ کی کمیٹی ہے, جس میں آرڈر کام نے انکشاف کیا وہ جو نجی موبائل کمپنی ہے نے مختلف پیکیجز کی قیمتوں میں اضافہ کر کے صارفین سے بھاری رقوم وصول کی, جس کو جو کہ 6 ارب روپے بنتی ہیں. اور کمیٹی نے موبائل نیٹ ورکس کی ناقص کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اتنے مہنگے انہوں نے پیکیج بیچے اور پھر ان کو صحیح سروسز بھی نہیں دی. اچھا سر, یہی 6 ارب روپے جو ہے موبائل کمپنیز نے موبائل صارفین سے لیے ہیں, تھوڑا اس میں بھی بتا دیں ہمیں. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں, یہ جتنی موبائل کمپنی ہے نا یہ مختلف پیکیجز اناؤنس کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ آپ اس کے ذریعے آپ نے 1500 روپے میں آپ کو اتنے GB ڈیٹا ملے گا, اتنی فری کال ملے گی, اتنی یہ ملے گی. یہ پیکیجز ہوتے ہیں. تو اب جس کمپنی کے بارے میں یہ شکایت ہے, اس کے بارے میں یہ کہ اس نے اپنے وہ پیکیج سیل کیے, لیکن جو پیکیج کے جو سروس دینی تھی وہ سروس اس طریقے سے نہیں دے سکی, لہٰذا پھر یہ 6 ارب روپے ناجائز طور پہ وصول کیے گئے. یہ اس میں جو ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بتایا گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مجھے بتائیں NCCI کے ڈائریکٹر سرفراز چودھری, ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ڈکی بھائی کو بیسیکلی جو ہمارے یوٹیوبر ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اچھا, یہ جو ہے نا سرفراز جو, یہ بات بالکل درست ہے. تو 2 دن پہلے جو ہیں چودھری سرفراز, جو اس وقت ہمیں پتہ چلا ان کا یہ کوئی ڈائریکٹر ہیں اور اس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے انہوں نے گرفتار کیا تھا. اس وقت ان کا نام سامنے آیا. اس وقت چودھری سرفراز نام کا کوئی شخص بہت سارے لوگوں کے پوڈ کاسٹ میں بھی آیا. سب سے پہلے منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں آیا, اور وہاں پہ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی تھی, جو انہوں نے یہ کہا جی میرے ملک کے بچے ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے اور ان کا فیوچر بلیک ہو رہا ہے یہ اس طرح کی جوا ایپس کی عادت پڑنے سے. میں نے کہا ویری گڈ. اچھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ڈکی سے ہی انویسٹیگیشن ہوئی. ڈکی نے اپنی سارا چیزیں دے دی, ہر چیز دے دی, اور ڈکی کو انہوں نے نشان عبرت اس طریقے سے بنا دیا. ایک چھوٹا سا پرزا تھا ڈکی, اور آپ کو یاد ہے پیچھے بھی پروگرام نے کہا تھا کہ اب ہمیں ڈکی کے اوپر رحم آنے لگ پڑا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہر چیز جس طرح کے اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے ویڈیوز کے اوپر. آپ نے جو مجھے بتایا بالکل مجھے یاد ہے. ہاں, میں نے آپ کو یہ بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ یار جس وقت اس کو پیشی کے لیے لے کے جا رہے تھے, اس کو جوڈیشل کیا گیا ہے, اس کو جیل کے لیے لے کے جا رہے تھے, جب اس کو پڑھ کے لے کے جا رہے اس کے چہرے پہ کوئی ایسی نہ خوشی تھی نہ غمی تھی اور پریشان تھا, کوئی ایسے تھے جیسے اس کا پورا سافٹ ویئر جو ہے نا اپ ڈیٹ کرنے کی بجائے اس کو ڈاؤن کر دیا گیا. پہلے جب ان کو گرفتار کیا جاتا تھا تو بڑے خوش نظر آتے تھے اور وہ ایک دور سے ویو کر رہے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ جو دیکھا گیا ہے بالکل صورتحال مختلف ہے. اچھا, اس کے اوپر ایک اور ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے, ان کے سرفراز صاحب کے اوپر, یہ جو جن کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے معطل ہوئے, ان کے بارے میں یہ معطل ہوئے ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے ڈکی بھائی کے اوپر دوران حراست مبینہ طور پہ تشدد بھی بڑا شدید قسم کا کیا ہے. اچھا, کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے؟ ہاں, یہ ویسے یہ بھی الزام ہے ان کے اوپر کہ ڈکی بھائی کو دوران حراست مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مبینہ طور پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو ذرائع سے انفارمیشن سے بات کرتے ہیں. تو ویسے جیسے ڈکی کے حالات خراب تھے, بظاہر لگتا تھا کہ اس کے ساتھ واقعی بڑا سیریس تشدد ہوا. آپ تشدد کی بات کریں, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا, اگر کوئی تشدد کیا جاتا تو مجھے لگتا ہے ان کی فیملی کی طرف سے کوئی بیان سامنے آ جاتا. بڑی معصومانہ سی بات کر رہی ہو. پھر بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مبینہ طور پر تشدد کیا گیا. مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ الزام ہے.
ہم الزام ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا. آپ نے تشدد کا ورڈ یوز کیا تو مجھے بالکل لگا میں کہ اسی شاید پہ ٹھیک بالکل ہے. صحیح ہے آپ کا سوال کا، میں اس کو اسی طرف جا رہا ہوں. اور اب یہ جب ان کی حراست میں جب ہوتا ہے نا بندہ، تو اللہ معافی دے بہت کچھ ہوتا ہے. تشدد بہت معمولی بات ہے. مینٹلی ٹارچر بھی ہوتا ہے، جس کا مجھے لگ رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ کیا گیا اس کو، مینٹلی ٹارچر. ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنی چیزیں یہ سامنے آئی ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے بھی کئی لوگ سن رہے ہیں، اور میں نے بھی کئی لوگوں کو سنایا، اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا روز اس کو لایا جا رہا، لجایا جا رہا، لایا جا رہا. اس کے بیچارے کے برے حال ہے، کہیں پہ اس کو کیسے رکھا ہوا ہے، کہیں پہ کیسے رکھا ہے. بیچارے کی بیوی ہے، اس کو پیچھے ہمارے جرنلسٹ جو ہے اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یار اس کی فیملی کو سائڈ پر کر دو. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے وائٹ کلر قائم کیا اور اس سے مان بھی لیا. اس نے یہ جرم مان لیا ہے کہ جی یہ غلط تھا، مجھے وہ پیسے دیتے تھے اور میں اس کے اوپر ان کی پروموشن کرتا، میرے لب میں نہیں تھا کہ انلیگل ہے. کیونکہ وہ نہیں جو وہ ایپس ہیں، سوری ایپس جو ہیں وہ تو اب بھی چل رہی ہیں. اس لحاظ سے تو پھر ڈکی نے تو معصوم بننا ہی بننا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے جو چیزیں نا، یہ والی کوئی چیزیں ان کے گلے پڑی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ایک بندے کو ملزم بنایا اور آپ نے اس کے بارے بتا دیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس سے پیسے لیے، اس نے منی لانڈرنگ کی. اتنا خطرناک ملزم. تو کچھ اس کو اتنا لٹکایا کہ اس کے اوپر لوگوں کی ہمدردیاں آ گئی. جب اس کو میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے پہلے بتائی تھی، میرا خیال ہے جب ان کو ڈکی صاحب کو، سعد رحمان کو جب جیل منتقل کیا جا رہا تھا یا جیل لے کر گئے، تو جیل کے جو میجورٹی میکسیمم جو اہلکار تھے وہ اس کے ساتھ اپنی فوری سیلفیاں بنا رہے تھے. مطلب اس کے دیکھنا، اس کو 80 لاکھ سے زیادہ اس کے لوگ فالوورز ہیں، تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا. تو آپ نے اس کو رولنگ سٹون لدڑ بنا کے رکھا ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ریئیکشن تو کہیں نہ کہیں آنا تھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں معطل کیا گیا، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس میں. سرفراز صاحب کا نا ایک اپنا بیان بھی آیا نا، انہوں نے کہا مجھے معطل نہیں کیا گیا، میری اسلام آباد ٹرانسفر ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو یہ جاب کا حصہ ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑی سیریس کیس کوئی کر رہا ہے، یہ تو ہینڈل کروانے والوں کی انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اوپر سینئر لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس کیس کے اس کو مت ہٹایا جائے. جیسے اکثر کوئی ڈی سی کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کرے پروجیکٹ، تو پھر چلا جائے. تو وہ تو ایک پوسٹنگ جو ٹرانسفر پوسٹنگ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. تو ان کی بھی اسی طرح ہی ہوئی ہوگی ٹرانسفر. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 6 ماہ کی چھٹی بھی لے لی ہے. اچھا. ایکس پاکستان. ظاہر اتنا کام کیا انہوں نے، ڈکی سے کوئی 18 کروڑ پہ برآمد کی ہیں میرا خیال ہے، اتنے کے بارے میں ضبط کیے گئے ہیں جو باتیں ہیں، اور بھی اس طرح کئی کیسز، تھوڑا بندے کو ریسٹ بھی تو کرنا چاہیے. تو اور میں یہ کہوں گا یہ جو لوگ معطلی کی باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور جو سرفراز چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ وہ چھٹی پہ وہ ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ٹرانسفر ایک روٹین کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں وہ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹرانسفر ایک روٹین کی بات ہے. درست سر. آگے بڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں کچھ غیر محفوظ ڈیوائسز کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیوائسز ہیں کون سی، یا کوئی سروے، کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ اچھا، میں اس کے اوپر یہ بات بتانا، یہ بھی ایک خبر ہے اور یہ بڑی زبردست ہم نے سوال کر لیا، اچھی بات ہے. سپر سکی سروے ہے کوئی، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ غیر محفوظ ڈیوائسز کے استعمال کی وجہ سے پاکستانی کاروبار سائبر حملوں کی زد میں ہے کاروبار. ٹھیک ہے. دفاتر میں 70% ملازمین کام کے لیے متعدد ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں آئی پیڈ، کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں. اچھا، اس میں جو میرے پاس سروے جو ہے، یہ خبر ہے جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے 30.8% لوگ ٹیب استعمال کرتے ہیں، جو آئی پیڈ بھی ہوتا ہے، اور جو آئی پیڈ نہیں ہوتا تو ان کو ٹیب کہتے ہیں، اور جو ایپل فون کا ہوتا ہے اس کو آئی پیڈ کہتے ہیں، اور ٹیب استعمال کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ اس سروے کے اندر 70.8% لوگوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ان کے جو ہے ڈیوائسز پہ جو سائبر سیکیورٹی پروٹیکشن انسٹال ہے. مطلب کوئی باہر سے حملہ کرے گا سائبر اس کو ہیک کرنے کا، تو وہ استعمال وہ ہے. جبکہ 7% افراد کو اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے کوئی ایسی چیز بھی ہوتی. 7% جو لوگ ہیں
انہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کی ڈیوائسز جو ہے محفوظ ہیں یا نہیں ہے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کوئی سائبر سیکورٹی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی انسٹال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آگے ہے، اس میں لکھا سائبر سیکورٹی ان دا ورک پلیس امپلائی نالج اینڈ بیہیویئر کے عنوان سے ایک سروے کیا گیا تھا جس میں 49.49% افراد نے اپنی ڈیوائسز کو پبلک وائی فائی سے جوڑا. اچھا ایک یہاں پہ ایک بات ہے نا، جب ہم لوگ اکثر جا کے نا اپنی ڈیوائس کو کہتے ہیں وائی فائی بتانا کون سا کیا کوڈ ہے، وائی فائی جو ہم لگ رہے ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیسے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ کے ساتھ یہ لنک کرتا ہے تو اگر وہاں پہ کوئی ہیکر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا وائی فائی کے ساتھ اس کا کوئی لنک بنایا ہوا، تو وہ آپ کے پورے فون کا ایکسیس اس کے پاس چلا جاتا ہے. اوکے، اسٹرینج. ٹھیک ہے. جو پبلک وائی فائی جگہ جگہ وائی فائی، ہم کئی لوگوں کے بعض لوگوں نے دفاتر میں باقاعدہ فری وائی فائی دستیاب ہے. فری وائی فائی دستیاب، بعض جگہوں پہ ہوٹلس پہ اور کہیں ایسی جگہ پہ، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، تو انہوں نے ایسے سسٹم لگائے ہوئے ہیں. آپ کو ویسے پتہ ہے کچھ؟ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے پتہ ہے، تم بات کر آف دی ریکارڈ بتا رہے ہیں، ہم آف دی ہم آن دی ریکارڈ سب کے سامنے بتا رہے ہیں. نہیں، ابھی آپ نے مینشن کیا کچھ نام ہے جو آپ نہیں بتانا چاہتے؟ نہیں وہ چیزیں تو اور ہوتی ہے نا. اب ہر جگہ پہ لگا، ہم کسی کا ایک کا نام لیں گے، دو کا نام لیں گے تو پھر وہ ایک اچھا نہیں لگتا نا، بالکل بھی ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے. میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پریس ایتھکس پڑھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں پڑھاتا ہوں، تو میں کسی کے اگینسٹ بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو وہ یہ جو ہے نا، ایک بات بیچ میں نکلا ہی تو ہم اس کو تھوڑا سا اور بیان کر دیتے ہیں. یہ جو ہم لوگ اکثر جاتے ہیں نا کہ وائی فائی لاؤ ذرا لاؤ، اور آپ کو نہیں پتا کہاں پہ کون سا کوئی شرارتی کوئی شیطان آدمی بیک سائڈ پہ ہے. ہر جگہ پہ نہیں ہوتا یہ، لیکن یہ اس وائی فائی سے آپ کا ڈیٹا کا ایکسیس ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ بعض جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، ہیکرز بیٹھے ہوئے، بعض لوگ ایسے مائنڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے موبائل فون اس کے ساتھ اٹیچ کیا تو اس کی ساری چیزیں چلی گئی. اور یہ واقعی ہمارے پاس کئی دفعہ کوڈ بھی ہوئے کہ مطلب کسی لڑکی نے آ کے کمپلین کی، اس نے کہا جی میرا گھر، میرا فلانا، یہ وہ، میں فلانی جگہ پہ گئی تھی، ایسے ایسے کیا، اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. ہاں اچھا، ایسے ٹھیک ہے. بہت سی تصویریں میری اس کے بعد چلی گئی، جو میں نے تصویریں اپنی خود ہی بنائی تھی اپنے لیے، موبائل میں تھی، اب وہ اس کے پاس ہے. بالکل ایسی ہے. سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے تھرو کہ ہمارا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے اور کچھ لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور کئی لوگ ان کو پیسے دے چکے ہوتے ہیں. یہی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ایکسیس ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نا انہوں نے یہ سروے میں یہ 23% لوگوں کی ڈیوائسز چوری ہو گئی. اچھا ڈیوائس کا چوری ہونے سے بھی آپ کا ڈیٹا کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم صارفین سے ریکویسٹ کریں گے، اکثر اوقات عجیب و غریب لوگوں کی شوق ہیں، عجیب و غریب کرتے ہیں، اکثر اوقات اپنے موبائل فونز میں آپ سینسیٹیو تصاویر بھی رکھتے ہیں اور اپنے تنہائی کے لمحات کی ویڈیوز بھی رکھی ہوتی ہیں آپ نے. تو خدا را یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، اپنے اس میں ڈیوائسز میں نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹی وی ڈرامہ تھا، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے ڈرامے نکلتے ہیں. اس کی ایک سٹوری تھی، میں ناظرین کے لیے اپنی بات کو ذرا سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے اس کی جو فیانسی تھا یا اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کو ٹرسٹ دینے کے لیے کوئی اپنی وہ تصاویر بنا لیتی، جو کہ اس نے اس کو سینڈ کرنی تھی یا دکھانی تھی. تو اپنی یونیورسٹی سے نکل رہی ہوتی تو راستے میں ڈاکو پڑ جاتے ہیں، اس کے موبائل فون چھین کے لے جاتے ہیں. اوکے. اچھا موبائل فون چھینا جاتا ہے، موبائل فون چھیننے کے بعد ظاہر اس کو چور ہے جو چھینے، اور اس کو کسی کے سے کیا مطلب ہے. جہاں کہیں جا کے اس نے اس کو ڈی کوڈ کیا، ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کے پاس وہ ڈیٹا آ گیا، ڈیٹا میں وہ تصویریں آ گئیں، وہ تصویریں اس نے نیٹ پہ وائرل کر دی. اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پوری وہ اس کی ڈرامے کی تھیم ہے، پوری ایپیسوڈس ہے اس کی، وہ سارا اس میں بڑا اچھے طریقے بتایا گیا. ڈرامے کا نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، ہر ڈرامہ اپنا ایک میسج لیکن دیتا ہے. ہاں اس میں اسی کہانی کو، یہ جو کیونکہ ڈراموں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہانیاں 95% ہوتی ہیں ٹرو اسٹوریز کے ہوتے ہیں. کہانی بنتی ویسے ناول جو بنتا ہے یہ آپ کے دائیں بائیں سے بنتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کو کہانی کو چینج کر دیا، ڈراماٹائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ریموٹ ورک اور موبائل ایکسیس کے بڑھتے ہوئے انحصار کے ساتھ ساتھ کاروباری اداروں کو سائبر ہائیجین
یعنی اچھی آئی ٹی اعداد، سیکیورٹی پالیسیز اور مضبوط سیکیورٹی حل کا استعمال جیسے جامع سیکیورٹی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ اس کا سروے کا جو ہے نا یہ کرکس ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے جو سائبر سیکیورٹی پروٹیکشن جو ہے نا اس کے بارے میں آگاہی دینا لوگوں کو اور پتہ ہونا اور اس کا استعمال کرنا بہت ضروری تاکہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہ سکے. بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل درست کہا سر. اپنا موبائل ڈیٹا، ایسی جو بھی آپ کے موبائل میں کانٹینٹ ہے، چاہے وہ ویڈیوز ہیں، چاہے وہ پکچرز ہیں، ہر کسی کی اپنی ایک پریویسی ہوتی ہے. اور آئی گیس کہ موبائل فونس میں ایک بہت سینسٹیو چیز ہے. کہیں بھی ڈیٹا کوئی بھی ہیکر سے اٹھا سکتا ہے، اسے ہیک کر سکتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے محفوظ رہیں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین کیپ واچنگ اس، اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.